हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरोख बताफिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं कंटेंट आप तक लेकर आऊँ वो आप तक फौरन पहुँचे। अच्छा, आज के दिन मैंने बात तो किसी और चीज़ पे करनी थी, लेकिन एक अमेरिका की यूएस कांग्रेस की उसके ऐवान नुमाइंदगान की एक सब कमेटी है जिसके अंदर एक हेयरिंग हुई है और वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। हमारे प्राइवेट चैनल पे कम से कम मैंने एक पे तो देखा, एक प्राइवेट चैनल पे उन्होंने दिखाई, लेकिन उसके साथ वो कोशिश कर रहे थे वॉइस ओवर की, तो उसकी वजह से बहुत सारा कंटेंट जो है वो कट जाता था। तो आई थॉट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज बिल्डअप भी बहुत हुआ था। आपको पता है कि पहले आईएमएफ के ऑफिस के सामने भी पीटीआई प्रोटेस्ट करती रह गई है, लेकिन वही हुआ कि नोटिस मिला कुछ नहीं लिया। और आईएमएफ के साथ तो पाकिस्तान की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो गया। अब आगे क्या होता है, उसका बोर्ड का एक इजलास है जो अप्रैल में होगा। उसके बाद जो है वो आखिरी ट्रांच भी आ जाएगी और फिर हम अगले प्रोग्राम के लिए पिच भी कर सकेंगे। लेकिन ये सब कमेटी है उनकी, दोनों हाउसेस की, यानी कि सेनेट की और ऐवान नुमाइंदगान, दोनों के अंदर कमेटीज होती हैं और फिर उनकी सब कमेटीज होती हैं। ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर इनकी हाउस की कमेटी है। ये याद रखें कि जो सेनेट है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि सेनेट के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएशंस होती है, बजट वगैरह अप्रूव किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस के अंदर कुछ नहीं होता, और हाउस के अंदर भी उसके अंदर फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशंस का एक बिल होता है जिसके बाद वो रिकनसाइल होता है। फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशंस को आप समझ लें कि वो बजट की तरह है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर बजट के दोनों हाउसेस में वो जाता है और उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। लेकिन क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट का जो बजट है वो इनके रिकनसाइल होने के बाद कानून जब तक सेनेट से पास ना हो जाए तो उस वक्त तक जो है वो फंड्स आप नहीं रिलीज कर सकते, यूएस प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर सकते। तो इसलिए इन कमेटीज़ की इम्पोर्टेंस है, और इसकी वजह से ये जो ऑफिस बेरर्स हैं वो वहाँ जाते हैं और उनकी हेयरिंग्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन आज की हेयरिंग के अंदर दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उठ के आती हैं। और पहली जो वो थी कि कितना सिविल माहौल में हो रहा था और आपस में कोई डिंगम मचती नहीं, कोई जो है ना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं, कुछ हमदर्दी नहीं। ग्रैंड स्टैंडिंग भी मैं बताऊंगा कि सिर्फ एक साहब की तरफ से नजर आई, और वो बड़े सियाणे हैं और उनके सियाणेपन भी हम ज़रा आइडेंटिफाई करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन बहरहाल एक बात तो ये है कि कितने सिविल माहौल में। दूसरा, ऑफिस बेरर्स, आपको पता है कि जिस कमेटी की ये सब कमेटी है उसकी कल अफगानिस्तान पे एक हेयरिंग हुई, और उस हेयरिंग के अंदर जनरल मिली और दीगर लोग भी थे। आप ये देखेंगे कि वहाँ के जो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो जब जाते हैं लॉ मेकर्स के सामने तो कितनी इज्जत देते हैं और कितने एहतराम से बात करते हैं। अच्छा, ये चीज़ कहना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये होता रह गया माजी में, और मुझे खुद पता है इसका कि हमारे कुछ ब्रीफिंग्स जो थी, जो हुई ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में हुई, उसके अंदर नंबर वन गए तो नहीं, लेकिन नंबर टू नंबर थ्री जो गए, उसके अंदर जो है जो बॉडी लैंग्वेज और वो था, इंटरेक्शन था, वो बिल्कुल अपोजिट था। इसी तरह से मैंने जो पिछली वाली रजीम थी, ये पिछली वाली गवर्नमेंट थी, तो उसके अंदर कुछ ब्रीफिंग्स ऐसी भी ली जो इंटेलिजेंस जिनका जिनका करेक्टर था, मीडिया के लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो सियासतदान थे वो फिर ऐसे फिर रहे थे वो एक साहब के साथ जो आजकल खबरों में भी रहते हैं, रिटायर हो गए, उनके गेट जैसे वही सब कुछ हैं। और पीएम वगैरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बाकी मिनिस्टर्स की नहीं, सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। तो ये भी हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए खुद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी तो अपनी खुद इज्जत कराना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आज के लिए मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं इस तरह से नीचे लग जाऊं या इस तरह से किसी के आगे पीछे हो जाऊं। तो ये बातें याद रखने की है। अच्छा, तीसरा, जो उनकी टोन थी ना वो बड़ी मज़ेदार थी। टोन में इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने माजी के अंदर बहुत सारी इनकी ब्रीफिंग्स देखी हैं, कुछ जाके भी देखी हैं,
اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کا ماضی میں جب بھی ذکر آتا تھا تو اس کے اندر پاکستان کے اوپر بہت زیادہ سخت طریقے کی زبان استعمال ہوتی تھی، بہت زیادہ اگریشن ہوتا تھا، اونچی اونچی آواز میں تقریریں ہوتی تھی، لیکن آج سب ڈیوٹ تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کی ایک آسپیکٹ کا وہ بھی ہے، ریمائنڈر بھی ہے کہ ہمارے پاس، ہماری کمیونٹی کے پاس کتنی طاقت ہے اگر ہم یوز کریں تو اس سے۔ کیونکہ میں نے ایک بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹ تھے، ان کے ریٹائر ہو گئے ایجز اگو، ان سے پوچھا کہ یہ جو لابنگ کہتے ہو تم، تو کیا اس کا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی لا میکر کو اور پالیٹیشین کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے، دوسرا اس کو نوٹ چاہیے ہوتا ہے کمپین کے لیے، یعنی کہ ڈونیشنز۔ تو اب ان دونوں چیزوں کے اندر سے جو کچھ آپ آفر کر سکیں گے تو ان کا آپ کی طرف جو آپ کا ان کے اوپر انفلوئنس ہوگا، آپ ان سے بات کر سکیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی میں ہماری کمیونٹی شاید اتنی آرگنائز نہیں ہے یا اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتی ہے، لیکن کیونکہ ابھی جو ہے وہ ڈویژن میں دونوں سائڈوں سے اسرٹ ہو رہا ہے، تو جو ماحول تھا وہ انتہائی سافٹ بھی تھا اور کائنڈ بھی تھا۔ اب جو ایک اور چیز اس کے اندر، چوتھا معاملہ یہ ہے کہ کس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں نٹی گریٹی میں جا کے لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر، تو وہ جو ہے نا مجھے یہ چیز بھی اسٹینڈ آؤٹ کی کہ ہم جتنے پولرائز ہوتے ہیں، جتنا آپس میں لڑتے ہیں، تو اس کا ہمیشہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا انسٹیڈ آف بینگ ٹاک آف اے پوٹینشیل الائنس اور کوپریشن، ہم جو ہے ایک قسم کا مینیو آئٹم بن جاتے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو ایڈ تو نہیں دینی، اس کو فلاں چیز تو نہیں دینی، اور اس کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پانچواں جو اس کے اندر ہے، پھر ہم کانٹینٹ کی بات کریں گے، اور کانٹینٹ بھی ضروری ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ بھی ضروری ہے سمجھنا۔ اچھا، کانٹینٹ کے اندر سے پہلے جو مجھے اپنے یہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ان کی لاؤبالی پن جو ہے نا اس کا بھی ایک تھوڑا سا نیگیٹو کانٹیکسٹ نظر آیا، اور وہ نیگیٹو فال آؤٹ ہوگا پاکستان کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ فیوچر کے اندر جو وہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر کوئی زیادہ مشکلات آ جائیں گی، یہ کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بڑے زور سے یہ آرگومنٹ دی جا رہی تھی کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور ووٹ کا حق جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتی رہی، اور پھر اس کو کینسل کر دیا گیا۔ لیکن اور کیا آرگومنٹ تھی کہ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور اگر آپ وہاں یہاں کی ریالٹی کے کنسیکوینسز کو فیس نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے۔ ایک اور بھی آرگومنٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ووٹ جو ہے کسی کنسٹیچوئنسی میں جائے گا یا ہر کنسٹیچوئنسی میں جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، اگر پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے تو اس سے گیم بدل جائے گی۔ لیکن ابھی جو ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے، کہ ایک جگہ پہ ایک ان کے جو وہ تھے نمائندے تھے، کسار کے نام سے ان کا نام ہے، اور گریگ کسار، انہوں نے بات کی کہ وینزویلا کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے پاکستان کو کیا جائے۔ انہوں نے اٹھا کے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ابے یار، تم لوگ تھوڑا سا اپنے اوپر رحم کر لو کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اور اس کو کیا سمجھا جائے گا۔ تو یہ مجھے بڑا افسوسناک لگا۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ اس کمیٹی کی، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت انٹرسٹ تھی، اور سب کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو کمیٹیاں ہیں، اور خاص طور پہ جو فارن افیئرس کی کمیٹی، اس کے ممبران بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ واز گڈ بیکاز دی ڈسکشن واز really enlightened in many aspects۔ اور اس کے اندر جو مجھے 2 سٹارز محسوس ہوئے، اور حالانکہ ان کے جو ہے نا اوپینین تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا اور کرٹیکل تھا، لیکن میرے خیال میں ایک تو گیب آمو ہے، وہ جو ہے نا روڈ آئلینڈ سے ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، اور یہ پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے
وائٹ ہاؤس کے اندر اسسٹنٹ سیکرٹری تھے اس کے انٹر گورنمنٹل افیئرس کے. تو اب یہ روڈ آئلینڈ سے جو ہے وہ بن کے آ گئے ہیں سینیٹر نمائندے بن کے آ گئے ہیں. انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کے اوپر, فریڈم کے اوپر, اور یہ چیزیں ساری کی ساری ہم نے دیکھی. اچھا, اس کے اندر جو ہے جواب یہ دیا گیا کہ سوشل میڈیا اور فریڈم آف پریس کے اوپر پاکستان سے انٹریکشن چل رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی کوشش ہو رہی ہے, اور آئی تھنک کہ دیٹ واز فیئر. اچھا, اسی طرح سے یہ گریگ کسار کا جو میں نے کہا, تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسس سے ہیں, ڈیموکریٹ ہیں. اگین اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہو یا دیکھا ہو تو یہ جو پروگریسو کوکس ہے اس کے ینگسٹ جو ہے نا وپ ہیں, بہت ینگ آدمی ہیں اور بہت آرٹیکولیٹ بھی ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ سخت باتیں کی اور پھر یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایڈ تو نہیں دی جا رہی. لیکن میرے خیال میں ایک بندہ جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ گرینڈ سٹینڈنگ ہوئی ہے, اور وہ گرینڈ سٹینڈنگ جو ہے نا وہ بریڈ شرمن ہے, ڈیموکریٹ ہے اور کیلیفورنیا سے ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ سائملٹینیسلی, حالانکہ وہ پرو پاکستان جو وہ ہے نا کوکس ہے اس کے بھی پارٹیسپینٹ ہیں, لیکن ہی از ایکچولی a big, he is actual chair or something of that sort of the Indian caucus, right? تو ان کا جو پریزنٹیشن تھی وہ بڑے مزیدار تھی. ایک تو وہ پاپولسٹ ہیں, انہوں نے پاپولسٹ ٹرمز میں بات کی. دوسرا وہ پاکستان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو پتا تھا کھیلنا کیسے. اچھا, بات تقریر کرنا شروع کی وہ ڈاکٹر آفریدی کے بارے میں, رائٹ. لیکن این میں پلٹ کے اس کو یہ جو وہ ہیں افیاض صدیقی, ان کے بارے میں کر دی, اور اس کا جواب یہ تھا کہ ابھی تک کوئی ہم تک ڈیمانڈ نہیں آئی, آفر نہیں آئی. تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے انہوں نے اور بھی باتیں کی, امریکن سٹیزنز کی بات کی, آئی ایم ایف کو استعمال کرنے کی بات کی. لیکن میرے خیال میں جو سب سے انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے, اور وہ اس کمیٹی کے چیئر نے نہیں, ان کا بھی میں بتا دوں گا آپ کو, اور ان کا نام جو ولسن ہے, وہ جو اس کو چیئر کر رہے تھے, ہی واز بینگ ویری کائنڈ. لیکن ان کے ریپبلکن ہے ساؤتھ کیرولینا سے, لیکن جو اصل میں جو ان کی کمیٹی ہے آن فارن افیئرز, اس کے ہیڈ جو ہیں جو مائیکل مکال, اور یہ ہیں ریپبلکن ہیں ٹیکسس سے. تو انہوں نے ایک بڑی انسائٹفل بات کی. اب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں ہے کہ اگر آپ پاکستان کو ابینڈن کر دیں گے, اور یا آئی ایم ایف وغیرہ باقی چیزیں, تو اس کو جو ہے نا کلیکٹ کر لے گا کوئی اور ملک. اور کس ملک کی بات کی؟ میں چائنا کی بات کی کہ جی چائنا جو ہے نا وہ اور ویکیوم کے اندر فل ان کر دے گا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی ہے اس کے اندر جتنے میجر ایکٹرز ہیں ہمارے ارد گرد, وہ سارے کے سارے کنٹریز آف انٹرسٹ ہیں امریکہ کے لیے. ایک سائڈ پہ چائنا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کنٹینمنٹ کرنی ہے یا کچھ اور, یا بیلنس کرنا ہے. دوسرا روس ہے, روس کے بارے میں بھی ان کا کنسرن بہت زیادہ ہے. اچھا, اور تیسرا ایران ہے. ایران کے بارے میں بھی ایک اور وہ بڑا انٹرسٹنگ مائیکل لالر ہے, اور وہ ہیں بیسیکلی ریپبلکن ہے نیو یارک سے. اب نیو یارک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہسٹوریکلی بہت زیادہ بلو اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ڈیموکریٹ ہے. لیکن وہاں سے اگر ریپبلکن کوئی آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی انوکھا آدمی ہوگا. لیکن یہ انٹرسٹنگ تھے, انہوں نے بات یہ کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو پائپ لائن بنی ہے اس کا کیا ہوگا, رائٹ. اور کنسرنز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, لیکن essentially they are worried more about geostrategic issues. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے لو صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ اصل میں تو ان لوگوں نے تو پاکستان اور ایران نے تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے میزائل داغے ہیں ریسنٹلی, تو ہمیں اس کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ جو پائپ لائن بنا رہے ہیں, ایک تو اس کا یہ نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے لائیں گے, کیونکہ ہر ملک کا اس کے اوپر کنسرن ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں اپروچ نہیں کیا کہ ہمارے اوپر سے وہ جو ایگزمپشن دی جائے جو ایران کے اوپر وہ بنا ہوا سینکشن,
اور پھر ان کے اینڈ میں ایک جگہ پہ انہوں نے کسی اور سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوگا، اور اگر ہوا تو ہمارے ریلیشن شپ کو کافی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو میکال صاحب ہیں، ہی میڈ اے ویری گڈ پوائنٹ کہ اگر امریکہ پاکستان کو بالکل سنک کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، آئی ایم ایف کو بند کر دیتا ہے، سینکشنز آپ نے سینکشن نہیں جو امداد ہے آپ نے پہلے روکی ہوئی ہے، تو اینڈ میں کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی ڈاؤن کرنا شروع ہو جائے گا، اور وہ پھر ان قوتوں کے ہی ساتھ چلا جائے گا جو کہ پرو امریکہ نہیں ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ there is a limit to these hearings as well۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا صرف ایڈوائزری رول ہے، صرف ہیئرنگ ہے، اور اس سے یہ اپنے قوانین بنا سکتے ہیں، یہ لاز بنا سکتے ہیں، لیکن they can't do much about it apart from this۔ ڈونلڈ لو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک آفس بیئرر ہے، لیکن آف کورس ہی از آلسو پارٹ آف دی ایڈمنسٹریشن، اور ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہوگا کیونکہ جو چیزیں لا میکرز کو نظر آ رہی ہیں وہ کسی اور کو کیوں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اس وجہ سے اچھا پھر ایک یہ کیتھی میننگ ہے، نارتھ ڈیموکریٹ ہے نارتھ کیرولائنا۔ اب نارتھ کیرولائنا کے اندر بھی انٹرسٹنگ وہ ہے سچویشن ہے، تو وہاں پہ ڈیموکریٹس بھی بہت پریشرس ہوتے ہیں وہاں کے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ خواتین جو ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات انہوں نے شروع کی، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بات شروع کی، بٹ دین اٹ وینٹ انٹو another ڈائریکشن۔ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کی اپنی مسز وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی، اور اس وقت جو یہ کام کر رہے تھے اور افغان مہاجرین کے لیے ویلفیئر کا کام جو ہے نا وہ کر رہی تھیں امریکن USAID کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کام کیا اور ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کا خاص طور پہ جو ڈاکومنٹ وہ ہے جو ایکیڈیمک تھیسس ہے وہ خواتین ان علاقوں کے اندر ہی ہے اور ان کے امپاورمنٹ کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹرانگ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین اپنے رائٹس مانگ بھی رہے ہیں، اور اس الیکشن کے ذریعے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی جگہ پہ پہنچا ہے۔ اچھا پھر جو رینکنگ ممبر ہیں اس کمیٹی کے، سب کمیٹی کے، ان کا نام ہے ڈین فلپس۔ اچھا یہ خود تو ڈیموکریٹ ہیں منیسوٹا سے، لیکن اگر آپ امریکہ کی جو خبریں فالو کرتے رہے ہیں تو یہ جو تھے صاحب، انہوں نے جا کے صدر بائیڈن کو پرائمری کے اندر چیلنج کیا تھا، اور پھر ان کو 0 وہ ملے جو کیا کہتے ہیں ڈیلیگیٹس ملے، اور دین ہی ہیڈ ٹو ڈراپ آؤٹ، اور یہ ڈراپ آؤٹ کر کے ابھی واپس آئے ہوئے تھے۔ بٹ ان کی باتوں میں پاکستان کے لیے خاص رسپیکٹ بھی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے نا ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اکنامکس کے بارے میں سوال کیے۔ اچھا اکنامکس والے سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ ہر بندہ ایک سائڈ پہ براد شرمن تو کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ایک ویپن کے طور پہ یوز کرو، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو ویلفیئر ہے اس کا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تو اس کے اندر ڈونلڈ لو نے بتایا کہ جی ہم اس کے ذریعے سے یہ کیا کہتے ہیں اکنامک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہی وہاں پہ کام کرتا ہے جائے گا، اور امریکہ کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو قوانین کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اچھا اب سارے کا سارا خلاصہ جو ڈونلڈ لو کا ہے وہ تو آپ کے سامنے ابھی بار بار آئے جا رہے ہیں، اور بائی دا وے یہ جو ڈین فلپس ہیں انہوں نے ہی اس کا انڈیا کا معاملہ بھی اٹھایا، جو رپورٹ ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ جی انڈیا نے ایک سکھ امریکن کو مارنے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ تو آل ان آل اٹ واز اے گریٹ ہیئرنگ، اور نکلا اس میں سے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر فیئر اور فری الیکشنز اور بہتر ڈیموکریسی کی، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ایک میکانزم ہے جس میں ہزاروں اپیلیں جو ہے نا وہ گئی ہوئی ہیں،
اور وہ کون سا ہے الیکشن ٹریبیونلز کی، تو وہاں سے جو پروسیس ہوگا اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ الیکشن سے پہلے ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے. اچھا، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا یا ان کو ایکسیس نہیں دی گئی. اور پھر انہوں نے نامینیشن کے بارے میں بھی کہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کا ڈے تو صحیح ہوا، لیکن اس کی ٹیبلیشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ریلیشن شپ پہ، اور کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکنالج کرے گا نئی گورنمنٹ کو یا نہیں کرے گا، تو اس کا جواب ان کا بڑا سمپل تھا. اور وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کسی کو ریکگنائز وغیرہ نہیں کرتا، لیکن انگیج تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں یا نہ کریں، اور ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو اسٹیبلش کر کے رکھے. اچھا، درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں کہیں پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے رجیم چینج تو نہیں کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر، وہ جو خاص طور پہ بات کی گئی تھی. اور یہ میرے خیال میں تھے، مجھے بھی نام ان کا نظر آ جائے گا، ٹم بٹیچٹ ہیں، ٹینیسی ریپبلکن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج کرنے کی آپ نے کوشش کی پاکستان کے اندر، اور یہ جو الزام ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کا. اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کمیٹیز کے سامنے بریفنگ ہے، اس کے اندر جو ہے نا پرجری، جھوٹ بولنے کی یا پرجری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ اگر کوئی جھوٹ بولیں تو کیونکہ اسٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، تو آپ کو 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے اندر ڈونلڈ لو نے یہ بھی بتایا کہ ان کو جو ہے نا ان کی اپنی زندگی کو بھی تھریٹس ہوئے. پھر ڈونلڈ لو نے کہا کہ نہ تو میں، نہ ہی ہمارا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بندہ بھی، انکلوڈنگ کانٹریکٹرز، کیونکہ کہا گیا تھا ایک بندے نے بھی گورنمنٹ گرانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر یہ بات آن ریکارڈ کر دی ہے تو اس کے بعد جو ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدر اوباما نے بھی تو اس کا کہہ دیا تھا نا، وہ جو کانٹریکٹر پکڑا گیا تھا. اچھا، جو صدر اوباما ہے، یہ کوئی صدر ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرے نا تو ان کو ایمنیسٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزوں میں جھوٹ بولنے پہ تو نقصان بھی ہوتا ہے، کلنٹن کی اگزامپل ہے. لیکن اس طرح کی جو اسٹیٹ کرافٹ کے لیے اس کے اندر ان کو امیونٹی موجود ہوتی ہے، صدر کو ملتی ہے. لیکن جو آفس ہولڈرز ہیں ڈونلڈ لو ٹائپ کے، تو ان کو نہیں ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آن ریکارڈ یہ کوئی بات کہی ہے اور کل کو اس کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے یا کوئی چیز ڈی کلاسیفائی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا تھا اور جھوٹ بولا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جیل جائیں گے. تو اس لیے اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ آن ریکارڈ جھوٹ بولیں اور کس لیے بولیں. تو ان تمام چیزوں کے بعد بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بھی وہ کام کر رہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کل پرسوں ترسوں کسی دن شاید حکومت میں آ سکتی ہے. اگر یہ حکومت میں آنا چاہتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی پرپس ہوتا ہے، تو ان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کا امیج کیا جا رہا ہے یہاں پہ لوکلی، کہ پاکستان کے اوپر سینکشن کی بات کو اور تالیاں بجا رہے ہیں. اگر ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں، آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ لائر کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان کے بارے میں، فوج کے بارے میں کوئی بری بات یا سوال ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں. تو آپ اپنا کیا امیج بھیج رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے کام کرنے کے بعد آسانیاں ہوں گی یا مشکلیں ہوں گی؟ اور پھر یہ کہ یار ایک چیز بنو نا، یا تو پاکستانی بنو یا پاکستانی نہ بنو. پاکستانی بنے ہوئے ہو اور آپ کی فیملیز بھی یہاں بیٹھی ہوں گی، تو آپ ان کے اوپر بھی سینکشن چاہتے ہیں کہ وہ بھی مشکل میں آ جائیں. تو یہ سوال تو تھوڑا سا بنتا ہے نا کہ آپ اگر خود اس قسم کی چیزیں کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امیج بہتر ہوگا؟ انفارچونیٹلی ہر دفعہ اس طرح کی کسی ہیئرنگ، اس طرح کے ڈائنامک سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے. فیصلہ امینڈمنٹ کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر ہو چکا ہے.
تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے ویری ویری اسمارٹ موو. اور آپ نے دیکھ لیا آپ نے کیا نکالا اس میں سے. صرف ایک ہیئرنگ ہو گئی، وہ امریکہ کے بڑے نیٹ ورکس پہ تو چلنی نہیں. اچھا اسی طرح سے پاکستان کے اندر کہیں کہیں چل گئی، اور اس کے اندر آپ کے لیڈر کو کی بات کو جھوٹ کہا گیا. تو آپ نے کیا کمایا؟ اور پھر یہ جو اینکر صاحبان ہیں، جو صحافی ہیں، جو اس کے ساتھ جمع بیٹھے ہیں کہ اب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہو گئے، تو بھائی جان آپ بھی چوز کر لینا کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں یا پھر آپ صحافی ہیں. اگر آپ پولیٹیشین ہیں اور آپ نے جا کے کل کو منسٹریاں لینی ہے تو پھر، اور میرے دوست ہیں بڑے اچھے، تو بڑی مہربانی پھر اپنے آپ کو نہیں پارٹی کے آفس بیئر بنا کے کام کریں نا. صحافت کو کیوں خواہ جانا لتاڑتے ہیں. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر.